बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। और आज हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आपसे मुखातिब हैं। शामी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस की, जिसमें आसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा हैं। उनकी ज़मानत मंजूरी केस का तफसीली फ़ैसला जारी हुआ, जिस पर नैब की परफॉर्मेंस पर हाई कोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए हैं। ये केस था क्या, ज़मानत किन बुनियादों पर हुई, आज जारी होने वाले फ़ैसले में क्या लिखा गया है, ये आपके सामने लाएंगे। और फिर एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा था कि वो सोच रहे हैं, उन्होंने इंदिया दिया था कि वो नाराज़ बलूच रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। तो इस सिलसिले में पहला अहम कदम उठा लिया गया है अमली तौर पर, वो ये कि शाहज़ैन बुगटी साहब जो हैं उन्हें मुआविन ख़ुसूसी बराए हम आहंगी बलूचिस्तान मुकर्रर किया गया है। कैबिनेट डिवीज़न ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अहम जो कौमी या बैन अल-अक़वामी मामलात हैं पाकिस्तान के, उस पर जो वज़ीर-ए-आज़म की हालिया दिनों में अप्रोच और सोच हमें दिखाई दी है, उसका भी तफसील से अहाता करेंगे। बिलखुसूस जो बलूचिस्तान में नाराज़ लोगों से बातचीत का अमल है, या जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर वज़ीर-ए-आज़म के इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें वो अपोजिशन के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास EVM मशीन्स के मुतबादिल में कोई ऑप्शन है वो पेश करें। और फिर अमरीका के हवाले से जो दो टोक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर जो उनकी राय है, उसका हम इदारती सतह पर भी आज अहाता करेंगे। इसीलिए आज हमारा जो इदारती बोर्ड है दुनिया मीडिया ग्रुप का, वो भी इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ ताकि देखा जा सके कि हम कौमी और बैन अल-अक़वामी इशूज़ पर चल क्या रहा है और कैसी कौमी मुफाद में राय बननी चाहिए। और तीसरी अहम खबर, अफसोसनाक खबर, शहनशाह जज्बात जनाब दलीप कुमार साहब, पेशावर के यूसुफ खान, जिन्हें बॉलीवुड और पूरी दुनिया दलीप कुमार के नाम से जानती है, वो चल बसे हैं। तो शामी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस से कर रहा हूँ। आसन इकबाल साहब उसमें गिरफ़्तार भी हुए, फिर ज़मानत पर रिहा हुए, और फिर ज़मानत मंजूरी का तफसीली फ़ैसला भी जारी हुआ है। तो आमिर सईद अब्बासी साहब इस केस को डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनसे हम जान लें कि हुआ क्या है और फ़ैसले में लिखा क्या गया है। तो आमिर, सबसे पहले तो ये बताएँ कि तफसीली फ़ैसले में जो नैब का इख्तियार है, उसको कहा गया तजावुज़ किया नैब ने गिरफ्तारी करके इस केस में, किस बुनियाद पर कोर्ट ने ये कहा, क्या लिखा गया इस फैसले में? देखिए, 10 दफात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तहरीर किया, और उन्होंने अपने तफसीली फैसले में ये कहा कि नैब ने जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस है उसमें ये कहा कि एहसन इकबाल ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, करप्शन की, और करप्शन का केस नैब ने बनाकर रेफरेंस दायर कर दिया है। लेकिन अदालत ने ये कहा कि हम बार बार जब दौरान समाज भी नैब को मौका देते रहे कि नैब ये बताए कि सबसे पहले एहसन इकबाल ने क्या करप्शन की, क्या करप्ट प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व रहे, तो नैब कोई सबूत पेश नहीं कर सका और नैब नाकाम रहा है कोई भी करप्शन का सबूत पेश करने में। इसके अलावा फिर अदालत ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि एहसन इकबाल ने कोई माली फायदा लिया, उसका भी नैब कोई सबूत नहीं दे सका कि एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में कोई माली फायदा लिया। फिर अदालत ने ये सवाल किया कि ये अवामी मनसूबा था और इसकी तमाम जितने भी रेलेवेंट फोरम्स थे उन तमाम से बाकायदा मंजूरी ली गई, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं हुई, इसमें कोई बेज़ाब्ती नहीं हुई। तो फिर नैब से ये सवाल जब किया गया कि क्या बेज़ाब्ती और क्या इसमें जो इदारे हैं मुतल्लिका उनसे मंजूरी नहीं ली गई, इस पर भी नैब कोई तसल्ली पर जवाब नहीं दे सका। और ये अदालत ने करार दिया कि जो इंक्वायरी थी वो इंक्वायरी के दौरान एहसन इकबाल मुकम्मल ताउन करते रहे, जो जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाते रहे तफ्तीशी अफसर की तरफ से वो मुहैया करते रहे। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, क्योंकि इंक्वायरी स्टेज है, इसके ऊपर एहसन इकबाल जो कानून है वो ये कहता है कि मासूम तस्वर होंगे जब तक वो जुर्म साबित नहीं हो जाता, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में एहसन इकबाल को जेल में रखना नैब का इख्तियार से तजावुज है, क्योंकि नैब को पावर तो दी गई है गिरफ्तारी की, लेकिन उनके कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं। इन गिरफ्तारी क्यों कर जरूरी होगी, कैसी सूरत हाल में जरूरी होगी, जब बहुत ही ज्यादा किसी के अब्सकॉन्ड करने का खदशा हो, किसी मुल्जिम के फरार होने का खदशा हो, या यहाँ पर बहुत ज्यादा सबूत हो कि किसी शख्स ने बहुत बड़ी करप्शन की है, तो वहाँ पर तो नैब अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब एक इलेक्टेड नुमाइंदा है, मुंतखब नुमाइंदा है, मजलिस शुरा का मेंबर है, वो नैब के साथ कोऑपरेट कर रहा है, नैब के पास कोई सबूत नहीं है कि वो उनको करप्शन या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, ऐसी सूरत हाल में नैब ने जो गिरफ्तारी की है एहसन इकबाल को 3 माह से ज्यादा अरसा जेल में रखा, वो इख्तियार से तजावुज किया है। ये अदालत ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें मुकम्मल तौर पर अदालत ने ठोस अपने जो वजूहात हैं उनमें बयान की हैं कि एहसन इकबाल की जो गिरफ्तारी है वो बज़ाहिर नैब का इख्तियार से तजावुज है, और साथ में नैब कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिसमें कोई माली फायदा लेने का, करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का जो सबूत है वो कोई नैब पेश नहीं कर सका। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अदालत ने कहा कि हम
جو ہے وہ ان کی ضمانت منظور کرتے ہیں، اور ایک بیجا جو حراست ہے احسن اقبال کی اس کو عدالت نے کہا کہ وہ بظاہر نیب کا اختیار سے تجاوز تھا۔ یہ تفصیلی فیصلہ ہے، اس میں عدالت نے یہ کہا کہ ہم نے بار بار نیب سے پوچھا کہ کچھ عامر ساتھ رہیں آپ ساتھ رہیے گا، آپ سے ہم نے زرداری صاحب کے کیس پر بھی بات کرنی ہے۔ انہوں نے بھی آج بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی، اور ان کا کیس بھی زیر بحث آئے گا، ساتھ ہی رہے گا۔ شامی صاحب اب دیکھیے نا، جہاں پر پی ٹی آئی سرکار مختلف ریفارمز کا ذکر کرتی ہے، چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، گورننس کا معاملہ ہو یا تبدیلی کے دیگر معاملات ہوں، تو وہاں پر یہ جو نیب کی کارکردگی جو یقیناً کئی معاملات میں بہت ہی قابل ستائش ہے، ایسے جب فیصلے آتے ہیں تو پھر سوالیہ نشان شامی صاحب اٹھتا ہے۔ دیکھیں، جو پولیٹیکل معاملات ہیں اس میں نیب کی کارکردگی جو ہے اس پر بے شمار سوالیہ نشانات ہیں، اور احسن اقبال کی ضمانت منظور ہو چکی تھی، وہ آج کل آزاد ہیں، لیکن تفصیلی فیصلہ آج جاری ہوا ہے، اور اس سے یہ بات ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے کہ نیب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو فواد حسن فواد کے خلاف ہوا اس کو آپ دیکھ لیجئے، جو آہد چیمہ کے خلاف ہوا اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور خورشید شاہ جو ہیں وہ کتنے 2 سال سے گرفتار ہیں اور ابھی تک نہ کوئی ریفرنس ہے نہ کوئی معاملہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ فیصلہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، ایک بار پھر بتا رہا ہے کہ سیاسی معاملات میں اور سیاست دانوں کے معاملات میں نیب اپنی کریڈیبلٹی کو اور اپنی غیر جانبداری کو برقرار نہیں رکھ پا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان بار بار احتساب کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر احتساب جو ہے وہ انتقام کے سانچے میں ڈھل جائے، احتساب کے نام پر تجاوز ہو، احتساب کے نام پر زیادتی ہو، تو پھر یہ حکومت پر بھی لازم ہے کہ وہ تبدیلی کرے قانون میں اور وہ اختیارات محدود کرے۔ ابھی آپ دیکھیے، سرکاری افسروں کو نیب سے شکایات ہیں، آپ دفتروں میں چلے جائیں فائلیں موو نہیں کرتی، اور ہر جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیب جو ہے وہ معاملات کو آگے نہیں چلنے دیتا۔ تو وزیر اعظم پاکستان پر لازم ہے وہ ایک پارٹیزن اپروچ سے اوپر اٹھیں اور ایک غیر جانبدارانہ نظر دوڑائیں، اور یہ نیب کے قانون میں ایسی ترامیم کریں کہ جس کے ذریعے سے اس طرح کی زیادتیاں نہ ہو سکیں۔ اگر کسی دوسرے ملک میں ایسا ہوتا تو بہت بڑا ہرجانہ ادا کرنا پڑتا نیب کو، اور چیخیں نکل جاتی اس کے تفتیش کرنے والوں کی اور گرفتار کرنے والوں کی۔ لیکن پاکستان میں بس فیصلہ آ گیا ہے، اس کی سرخیاں لگیں گی، اظہار ہمدردی بھی ہوگا احسن اقبال سے، کچھ مبارکباد بھی دے دیں گے، اور بات پھر آگے چلی جائے گی، اور نیا شکار جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی جائے گی۔ احسن اقبال ہمارے ملک کے انتہائی روشن خیال، انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی دیانتدار سیاست دانوں میں سے ایک ہیں، اور گزشتہ کئی عشروں سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی سیاست اسی کے ساتھ آگے بڑھی ہے، اور اسی کمٹمنٹ کی بنیاد پر آج وہ انتہائی اہم عہدے پر اس جماعت کے فائز ہیں، اور یہ اس طرح کے جو سیاسی کارکن ہیں یہ ہمارا بڑا قومی اثاثہ ہے۔ ٹھیک، شامی صاحب، آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل کیس تھا جو نیو یارک اپارٹمنٹ کی تحقیقات کا معاملہ ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے، علیل بھی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، اور اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بھی بڑی اہم گفتگو کی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو وہ بھی ذرا جان لیتے ہیں عامر سے۔ عامر، کیا بنا اس کیس میں، اور ان کی طبیعت کے حوالے سے کچھ اطلاع سوشل میڈیا پر یہ تھیں کہ اتنے ناساز ان کی طبیعت کے شاید ایمبولنس میں ہائی کورٹ میں پہنچیں، بتائیے کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز آصف زرداری صاحب نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، اور ضمانت قبل از گرفتاری کی ابتدا کی، اور یہ کہا تھا کہ آصف زرداری کراچی میں ہی ہیں، لیکن ان کے وکیل فاروق اشنائک نے کہا کہ وہ بہت زیادہ علیل ہیں
لہٰذا وہ اسلام آباد نہیں آ سکتے. تاہم عدالت نے کہا کہ ہم کوئی نئی روایت سے قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ضمانت قبل گرفتاری کے لیے ملزم کی حاضری ضروری ہوتی ہے. تو فاروق عیش نائک نے خود ہی کہا تھا کہ پھر انہیں ایئر ایمبولینس میں لانا پڑے گا. تو ایسا ہوا کہ آج جب صبح تقریباً 11 بجے آصف علی زرداری جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں انٹر ہوئے تو آصف زرداری خود گاڑی سے اترے اور بہت حشاش بشاش تھے وہ، اور وہ عدالت میں آئے اور بہت ایکٹیولی انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی اور مکمل وہ تندرست لگ رہے تھے. تو آصف علی زرداری صاحب نے اس گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر جو ضمانت کی درخواست دائر کی تھی تو عدالت نے تقریباً 20 سیکنڈ میں صرف پوچھا کہ آصف زرداری صاحب خیریت سے ہیں، وہ آگے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ وہ تندرست ہیں اور صحت مند ہیں. عدالت نے کہا کہ 5 لاکھ روپے کے ضمانتی بچت سے جمع کرا دیں. آپ کی 28 جولائی تک ضمانت منظور کی جاتی ہے. عدالت نے بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. شامی صاحب، آصف علی زرداری صاحب سے ظاہری بات ہے جب پیش ہوئے تو میڈیا کے دوست نے سوال بھی کیا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ڈومیسائل کا مسئلہ انہیں بہت بار بار گفتگو میں ان کے ہاں آتا ہے، تو دیکھیے کیا انہوں نے اظہار خیال کیا سوال کے اوپر. آگے عدالت میں میاں صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کہ تھوڑا سا آگے سے چلے جائیں نا، تھوڑا سا آگے سے پلیز مشورہ نہیں دیں گے. آنا چاہے تو بسم اللہ، نہ آنا چاہے. لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ دو ایک آپ کو یہاں پہ عدالتوں میں بلایا جاتا ہے اور میاں صاحب کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ لندن جائیں جا کے آرام سے اپنا علاج. آپ لوگ تھوڑا کہتے ہیں میرا ڈومیسائل اور ہے، میاں صاحب کا اور ہے، آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. یہ زرداری صاحب اس بارے میں سر بار بار یہی بات کرتے ہیں اور میاں صاحب کو فری ہینڈ دیا انہوں نے کہ آنا چاہیں تو آ جائیں، آ سکتے ہیں. دیکھیے ان کا موقف تو یہ ہے میاں صاحب کا کہ ان کا علاج جاری ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب سے شاہزیب خان دادا نہیں، ان کے منیب فاروق نے ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا، بڑی جرا کی اس معاملے میں. انہوں نے کہا ان کا علاج ہو رہا ہے، جب مکمل ہوگا تو وہ آئیں گے، اور وہ عدالت کی رخصت، عدالت کی اجازت سے وہاں گئے ہیں. بہرحال وہ تو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، وہ جانے اور عدالت جانے. جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے، ان کی بھی بہت عدالت کی خبریں آئی تھیں اور وہ آج اسلام آباد پہنچے. یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر کوئی ریفرنس دائر کرنا ہے زرداری صاحب کے خلاف تو نیب کو کر دینا چاہیے. اس کے لیے گرفتاری کی ضرورت کیا ہے؟ گرفتاری ضروری نہیں ہے. جب وہ علیل بھی ہیں، ان کی صحت بھی خراب ہے. آپ کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ایک بیماریوں کا ایک آپ سمجھیے کہ پٹولہ ہے، بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے جو، اور وہ بڑی انتہائی پرہیزی کھانا ان کا ہوتا ہے، پھونک پھونک کر وہ قدم رکھتے ہیں، ڈاکٹر ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ نے مقدمہ چلانا ہے، ریفرنس دائر کرنا ہے، شوق سے دائر کیجئے، لیکن اس میں گرفتاری کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک شخص کو پھر اپنی قبل گرفتاری ضمانت کرانی پڑے، کراچی سے اسلام آباد آنا پڑے. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو بھی مقدمات قائم ہوتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سارے اسلام آباد میں ٹرائل ہو ان کا، سندھ میں ان کا ٹرائل کوئی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک، کیا سندھ کے اندر جج اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سماعت کر سکیں مقدمات کی؟ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پہلو ہے جو غور طلب ہے. اس پر ہماری اعلیٰ عدالتوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ گواہ بھی وہاں سے آتے ہیں، فائلیں بھی وہاں سے آتی ہیں، تفتیش کار بھی وہاں سے آتے ہیں، اور ایک بڑا ایک مقدمہ جو ہے وہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے ماحول میں. تو وہاں کی عدالت جو ہے، وہاں ہائی کورٹ موجود ہے، وہاں احتساب عدالت موجود ہے، سپریم کورٹ یہاں موجود ہے. تو عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں جہاں صوبوں کے اندر. اور اگر ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہے تو اس کا احساس کریں. مقدمہ چلانے پر زور نہیں ہوتا، مقدمہ دائر کرنے پر زور ہوتا ہے یا گرفتاری پر زور ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی ایشو بن جاتا ہے اور آگے ہم بڑھ ہی نہیں پاتے. بالکل ٹھیک. شام صاحب، ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا جناب حبیب اکرم صاحب نے. جیسا کہ میں اپنے ابتدائی میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج دنیا ادارتی بورڈ کے تمام جو اراکین ہیں، تجزیہ نگار، اینکرز اور سینئر صحافی جتنے بھی دنیا میڈیا گروپ سے وابستہ آج اسلام آباد میں مل بیٹھے ہیں. اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر غور بھی کیا ہے، ملک کی جو پالیسیز ہیں اس پر بھی غور کیا ہے. پی ٹی آئی سرکار کس سمت پہ چل رہی ہے، چاہے وہ امریکی فوج کا انخلاء افغانستان سے، اکانومی کی صورتحال ہو،
امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں یا سی پیک کا معاملہ ہو, اپوزیشن سے مفاہمت کی بات کرنے کا معاملہ ہو, انتخابی عمل کا معاملہ ہو, ان معاملات پر ہم بھی غور کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے بہتر طریقے سے رائے اور معلومات پہنچ سکیں. تو شامی صاحب, حبیب اکرم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد سے, ہی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. خابر گھمن صاحب بھی تشریف لائیں گے. آج اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ جو وزیر اعظم نے ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کی بات کی تھی, تو اس سلسلے میں پہلی عملی پیش رفت یہ ہوئی کہ شاہزین بگٹی کو معاون خصوصی برائے ہم آہنگی بلوچستان تعینات کیا گیا ہے, اور کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. وفاقی وزیر کے برابر ان کا یہ درجہ ہوگا. عملی طور پر تو بہت مناسب اور درست سمت میں قدم ہے, لیکن شاہزین بگٹی خود کیا اس اہم ذمہ داری کو نبھا پائیں گے؟ یہ فیصلہ کس حد تک پائیدار یا فائدہ مند ثابت ہو پائے گا؟ آپ کی رائے کیا؟ پھر میں حبیب صاحب کے پاس جاتا ہوں. دیکھیے, شاہزین جو ہیں نوجوان ہیں, نواب اکبر خان بگٹی کے پوتے ہیں, طلال بگٹی کے صاحبزادے ہیں, قومی اسمبلی کے رکن ہیں. اس وقت ڈیرہ بگٹی کی کوہلو کی جو سیٹ ہے اس سے منتخب ہو کر یہ آئے ہیں, اور یہ جو قومی وطن پارٹی ہے جو بگٹی صاحب نے جس کی بنیاد رکھی تھی اکبر بگٹی صاحب نے, یہ اس کے بلوچستان کے صدر ہیں. تو اس لحاظ سے تو ان کی سیاسی شخصیت تو اپنی جگہ موجود ہے. تو وزیر اعظم نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے, تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اگرچہ کہ جو قبائلی علاقہ ہوتا ہے اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اور اس میں بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے, اور قبائلی رقابتیں بھی اور قبائلی مخاصمتیں بھی آڑے آتی ہیں. لیکن پھر بھی برحال زین بگٹی جو ہیں ان دعا کرنی چاہیے کہ وہ کچھ کام کر سکیں, اس سلسلے میں پیش رفت کر سکیں, کیونکہ ان کے اپنے قبیلے کے اور اپنے ان کے جو بزرگ ہیں وہ بھی یعنی ان ناراض عناصر میں شامل ہیں, اور دوسرے جو قبائلی سردار بڑے ہیں بعض جیسے خان قلات ہیں اور دوسرے وہ بھی باہر ہیں. تو اگر وہ رابطہ کر سکیں اور کوئی پیش رفت ہو سکے تو اچھی بات ہوگی. یعنی کوئی مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے. جو معلومات پہنچی ہم تک اس معاملے میں وہ یہی ہیں کہ 4 سے 5 جو میجر گروپس ہیں ان تک دائرہ بڑھایا جائے گا تاکہ ان کو انگیج کیا جا سکے. آلریڈی ان کے ساتھ روابط بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ مل بیٹھیں, بات چیت کر سکیں. لیکن ایک بات واضح کی جا رہی ہے حکومتی سطح پر, جو کہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہی کہ وہ عناصر جن کا ہندوستان کے ساتھ تعلق ثابت ہوتا ہے ان کو البتہ یہ پیشکش نہیں کی جائے, کیونکہ آلریڈی وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں ملک دشمن. حبیب اکرم صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, میں شاہزین بگٹی صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جن کو آج یہ معاون خصوصی برائے ہم آہنگی بلوچستان تعینات کیا گیا ہے. یہ آپ کی نظر میں کس قدر مفید ثابت ہو پائیں گے؟ آپ بھی بلوچستان کے جو سیاسی منظرنامہ اس کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں. جامی صاحب, پچھلے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور بالخصوص آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس کے اندر یہ شک شامل کی گئی تھی بلوچستان کے جو جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے ان کو دیگر دہشت گردوں سے الگ کرنے کے لیے یہ شک شامل کی گئی تھی کہ ملک کے ایک حصے میں دہشت گردوں سے ہم ایک طریقے سے ڈیل کریں گے, اور دوسرے حصے میں جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے ان سے ہم ریکنسیلیشن کریں گے. تو یہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک ایسا نقطہ تھا جو اس وقت بھی کافی کرٹیسائز ہوا تھا کہ ہم ایون ہینڈڈ نہیں چل رہے, بلوچستان کے لیے بہت ساری رعایتیں ہم نے کیوں دی ہیں. اس کی وجہ پھر چونکہ نواب اکبر خان بگٹی کے حوالے سے ایک واقعہ ایسا ہو چکا تھا جو انہیں شہید کیا جا چکا تھا, اس وجہ سے جس میں ہمارے ریاستی ادارے بھی تھوڑا سا چاہتے تھے کہ, اور اب بھی شاید کسی درجے میں چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کی جائے. لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں یہ ریکنسیلیشن کا, انٹرا بلوچستان ریکنسیلیشن کا, تو ہم اس کا ماضی دیکھیں تو اس کا ہمیشہ یہ بے فائدہ ثابت ہوا ہے, بلکہ اکثر اوقات ریکنسیلیشن ایسی انٹرنچ کر دیتی ہے کہ جو معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ شاہزین بگٹی جو ہیں وہ اکبر بگٹی کے پس منظر کی وجہ سے بلوچستان میں زیادہ قابل قبول ہوں گے, حالانکہ شامی صاحب زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اکبر بگٹی کا حوالہ ہی شاید ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے آگے چل کے, کیونکہ اکبر بگٹی کو کا نام استعمال کرنا ایک الگ بات ہے سارے بلوچستان کے لیے, اور اکبر بگٹی کا رشتہ دار ہو کے دوسروں سے معاملات طے کرنا بالکل دوسری بات ہے. اسی طرح پھر پاکستان میں آپ اگر ہم یہ شکل کی یا بلوچ ہونے کا آرگومنٹ مان لیں تو پھر جام کمال کیا ہے؟ جام کمال بھی تو پھر بلوچ ہے نا,
وہ بھی تو ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ وفاقی وزیر رہ چکا ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے حاصل بزنجوں کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈاکٹر مالک ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہمارے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں جو ریکنسیلیشن کروا بھی سکتے ہیں میننگ فلی, اور ماضی میں ایسی کوششیں بھی کرتے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اب ریکنسیلیشن کا وقت گزر چکا ہوا ہے. اب اگر آپ ریکنسیلیشن کریں مثال کے طور پہ برہمدہ بگٹی سے, تو پھر آپ سرفراز بگٹی کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ڈاکٹر اللہ نظر سے آپ ریکنسیلیشن کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر مالک کو آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر اگر آپ نے اسی طرح ریکنسیلیشن کا آگے منترا چلانا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ آگے انوار اللہ کاکڑ اور اس طرح کے لوگوں, جام کمال جیسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے وہاں پہ نعرے لگائے تھے, جب میزان چوک میں جھنڈے کسی اور جب پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا پا رہے تھے, اس وقت جو وہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو ان کا پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے آگے گزرنا ہے. بلوچستان کے مسئلے میں بہت سارے لوگ انٹرنسڈ ہو چکے ہیں, ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ اسی طرح ذرا کمپلیکس رہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو یہ اپروچ ہے کہ شاہ زین بگٹی کے ذریعے یہ معاملہ حل کیا جائے, یہ مسئلہ کوئی حل ہو سکتا ہے. ٹھیک شامی صاحب, اس کے علاوہ جو امریکی فوج کا انخلاء ہے افغانستان سے اور پرائم منسٹر کی جو دو ٹوک اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ واضح موقف ہے, دیکھیں کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے, پھر میں یہ دوسرا سوال بعد میں دہراتا ہوں, پہلے آپ بات پوری کر لیں شامی صاحب. دیکھیے, جو میرا خیال ہے کہ حبیب اکرم صاحب ذرا زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. اصل میں قوموں کے اور ملکوں کے معاملات میں تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات کڑوی گولی بھی نکلنی پڑتی ہے. اب جو افغانستان کے حالات بدل گئے ہیں اور خطے کی صورتحال بدلی ہے, ان کی جو لوگ ناراض عناصر ہیں ان کی بھی آپشنز محدود ہو گئی ہیں. وہ بھی یعنی ایک ری تھنکنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہوں گے. تو اگر وہ ری تھنکنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں اور ناراض ہو کر صرف بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے دشمنوں سے ساز باز نہیں کر رہے تھے, تو ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور شاہ زین بگٹی جو ہیں, کیونکہ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ان کے اپنے بگٹی خاندان کے لوگ بھی باہر ہیں, اور قبائلی جو ہمارا معاشرہ ہے بلوچستان کا, اس میں بہت قابل قدر لوگ ہیں. یقیناً جو لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے مشکل حالات میں, ان کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتی ہے. اور لیکن اگر ایک تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھ لی جائے, اور معاملہ کہتے ہیں نا کہ جو یعنی اگر سنبھالا جا سکتا ہے معاملہ تو سنبھالنے کی کوشش کر لی جائے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ٹھیک جہاں سر ایک بریک آ گئی ہے پروگرام میں, یہاں پر ہے, بریک کے بعد ذرا واپس آتا ہوں, تو پھر ذرا افغانستان سے جو امریکی فوج کا انخلاء ہے اس پر جو پی ٹی آئی سرکار کا موقف ہے, کیا وہ کسی ٹھوس بنیاد پر ہے یا پبلک کنزمپشن کے لیے یہ موقف ہے؟ پھر جو انتخابی اصلاحات پہ کس قدر سنجیدہ ہے حکومت, اپوزیشن اس میں سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ عملی طور پر؟ اور عمران خان صاحب دن بدن اتنے پراعتماد کیوں دکھائی دے رہے ہیں, بالخصوص آنے والے انتخابات کے حوالے سے انہیں کیا یقین ہے, کس بنیاد پہ وہ آنے والے انتخاب میں جائیں گے؟ ان 3-4 اہم سوالوں کا جواب جانیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے, اور پھر دلیپ کمار صاحب کا بھی ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, جو بریک سے پہلے نقطہ اٹھایا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو پرائم منسٹر کا دو ٹوک موقف ہے, یہ ظاہری بات ہے اس معاملے پہ, چاہے وار اگینسٹ ٹیررزم ہو, افغانستان کی صورتحال اور پاکستان کی پوزیشن ہو, ان کا اس معاملے پہ ایٹ لیسٹ موقف ایک طویل عرصے سے بڑا کلیئر رہا ہے. تو اب جو جتنا بھی دو ٹوک وہ بیانیہ اختیار کر رہے ہیں, کیا محض اس سے صرف یہ کہا جائے کہ پبلک کنزمپشن کے لیے, یا اگر ریئل ہے تو اس کی بیس آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ چونکہ آج دن بھر بھی ہم انہیں معاملات پہ غور کرتے رہے ہیں نا. دیکھیے, وزیر اعظم کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو وہ قادر الکلام ہیں اور ان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے, اور وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. تو اب وہ ایک بات بڑی شدت سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے, مسئلے کا حصہ بننا نہیں چاہتا. اب دیکھیے, افغانستان میں حالات جو خراب ہوں گے, اور اگر وہاں کی حکومت جو اشرف غنی کی حکومت ہے اس پہ دباؤ بڑھے گا, یہ طالبان کے ان کے درمیان جو تناؤ میں اضافہ ہوگا,
یا طالبان پیش قدمی کرتے نظر آئیں گے یا افغان حکومت اب مشکلات میں اضافہ ہوگا اس کی، تو پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں گی، اور امریکہ میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو اپنی کمزوریوں اور خامیوں کی نشاندہی جو ہے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کر کریں گے، اور اپنی جو ناکامیاں ہیں وہ پاکستان کے سر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ بڑی سیدھی بات ہے، کوئی امریکن فوج ہے، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب فوج 20 سال کم و بیش 20 سال یعنی افغانستان میں رہی ہے، تھوڑا بہت اس کی تعداد میں نیٹو کی کمی بیشی ہوتی رہی ہے، لیکن نہیں نیٹو کی اگر لگائیں تو کچھ زیادہ ہو جائے گی۔ میں تو بات یہ ہے، اور $1 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیا گیا ہے، اور افغان نیشنل آرمی اور پولیس پر $60 بلین خرچ کیے گئے ہیں۔ تو اگر ان کی ٹریننگ نہیں کی جا سکی، ان کو کھڑا نہیں کیا جا سکا، اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنا وہ مزاحمت کر سکیں اور ایک ثابت قدمی سے اپنی کابل کا دفاع کر سکیں، تو پاکستان بیچارہ کیا کر سکتا ہے وہاں؟ اگر نیٹو فورسز نہیں کر سکی، اگر افغان فورسز نہیں کر پا رہی، تو پاکستان کے پاس ایسا کون سا الادین کا چراغ ہے کہ جس سے وہ مسئلہ حل کر لے گا؟ اس لیے بڑی سیدھی بات ہے، پاکستان اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ وہ مسئلے الجھانا نہیں چاہتا، فریقین ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، ایک دوسرے سے بات کریں، اور یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آج افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان باڑ لگ چکی ہے، بارڈر اس طرح کا پورس نہیں ہے جس طرح کا پورس آج سے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے، 5 سال پہلے تھا، اور جو مہاجرین ہیں ان کا جو اتنا بڑا ریلا، ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اس لیے آج ہماری جو صورتحال ہے، ہم اپنا موقف لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان بھی، ان میں یہ صلاحیت ہے، وہ اپنی بات بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات مجھے لگ رہی ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ صدر جو بائیڈن جو ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی صلاح مشورہ نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کا کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی رمق۔ یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ تو بہرحال امریکہ اور پاکستان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، اور میرا خیال وزیر اعظم کافی پر اعتماد ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ہاتھ جلائے بغیر جو اس ملکی صورتحال سیاست اگر ہم اس کا بھی سے ذکر کر نبردازمہ لیں، ہو جائے گا۔ ملکی سیاست کا بھی شامی صاحب ذکر ہم کر لیں تو جہاں پر انہوں نے ایک بڑا انیشیٹو یہ بھی لیا کہ مذاکرات کی پیشکش کی خود آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو، لیکن جو فواد چوہدری صاحب سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو انہیں کہا ہے کہ آئیں بات کریں، کوئی نام ہی نہیں دیے جاتے کمیٹی کے لیے جو ریفارمز کے لیے بنتی ہے یا مذاکرات کے لیے بنتی ہے، اور اگر ای وی ایم مشینوں پر اپوزیشن کا اعتراض آتا ہے تو اس پر ہم تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس پہ اگر کوئی تحفظ آتا ہے تو ہم آئیں آپ کو دور کر کے دکھاتے ہیں، ان کا ٹرائل کر کے آپ کو دکھائیں گے، لیکن اگر آپ کو سرے سے یہ مشینیں قبول نہیں ہیں تو کوئی متبادل حل پیش کریں۔ گورنمنٹ یہ شکایت کرتی ہے کہ متبادل حل یا متبادل تجویز بھی اپوزیشن نہیں دے پا رہی، تو پھر یہ پیشکش صرف پیشکش ہی رہے گی مذاکرات کی، یا کچھ ہو پائے گا جب اپوزیشن پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے؟ دیکھیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انتہائی اعلیٰ سطح پر رابطہ ہو حکومت اور اپوزیشن میں، وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اور دوسرے پارلیمانی رہنماؤں کے درمیان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے۔ یہ کوئی بات ابھی بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ حکومت بیٹھنا چاہتی ہے، وزیر اعظم بیٹھنا نہیں چاہتے۔ ان کے دل میں جو گرہ پڑی ہوئی ہے وہ ابھی تک کھلی نہیں ہے۔ وہ آپ جو بھی استدلال لے آئیں، جو بھی غصے کا اظہار کر لیں اور جو بھی اپنی بات کر لیں، بات بنیادی یہ ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت میں ایک کانسٹیٹیوشنل مجبوریاں ہیں۔ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور اگر انتہائی اعلیٰ سطح پر رابطے نہیں ہوں گے تو پھر وہ نتائج بھی حاصل نہیں ہو سکیں گے جس کی توقع ہم کر رہے ہیں۔
اور خان صاحب جو پراعتماد دکھائی دیتے ہیں ان دنوں، اکانومی کی بات کر لیں یا گورننس کا معاملہ دیکھ لیں جس پہ حالانکہ تحفظات بھی ہیں. چلیں اب وقت میرے پاس کم رہ گیا، میں یہ سوال کل تک اٹھا رکھتا ہوں شامی صاحب کیونکہ آخری 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں. دلیپ کمار صاحب کا ذکر ضرور کرنا ہے، شہنشاہ جذبات، اور آپ کی ان سے ایک بڑی تفصیلی ملاقات بھی ہوئی، انٹرویو بھی آپ نے کیا. آج وہ چل بسے ہیں. بالی ووڈ کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو دلیپ کمار سے پہلے اور دلیپ کمار کے بعد ہی تاریخ، ان 2 استاروں کے ساتھ یہ تاریخ لکھی جائے گی. اس کے بغیر یہ تاریخ نامکمل رہے گی. ایک بہت بڑا لیجنڈ فنکار پشاور کا یوسف خان جو دلیپ کمار کے نام سے پھر جانا گیا. شامی صاحب 98 سال کی عمر پائی انہوں نے، 98 ایئرس، اور حقیقت اب تو کچھ کافی عرصے سے غیر فعال تھے، بیمار بھی تھے، لیکن جب ان کو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا نشان امتیاز تو اس کو وہ لینے کے لیے پاکستان آئے تھے. اور پھر اس وقت اشفاق احمد خان صاحب مرحوم مغفور نے اور میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا پی ٹی وی کے لیے، اور پی ٹی وی کے کہیں ریکارڈ میں وہ موجود ہوگا، اگر ملا تو اس کو کہیں چلا کے دیکھ بھی لیں گے. اور اس دور کی جو یادگار تصویریں ہیں وہ بھی کہیں کاغذوں کے نیچے دبی ہوں گی. بہرحال ان سے ملاقات رہی، تبادلہ خیال رہا. دیکھیے یہ جو ہمارے یوسف خان اس طرح کے اداکاروں میں سے تھے، ہیروز میں سے تھے جو زبان و بیان پر قدرت رکھتے ہیں. وہ قرآن کریم کا مطالعہ بھی کرتے تھے، گیتا کا مطالعہ بھی کرتے تھے، آیات کی آیات ان کو یاد تھیں، مختلف زبانوں پر عبور تھا، اور پشتو ہند کو اور اردو اور ہندی اور انگریزی. تو مطلب یہ وہ لوگ تھے جو صرف اداکار نہیں تھے، یہ ایک دانشور تھے، یہ معاملات پہ سوچتے تھے، لوگوں کو جوڑتے تھے. بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مشترکہ میں کوشش کروں گا یہ اگر بھارت اور پاکستان کو شخص واقعی جوڑ سکتا تھا تو وہ دلیپ کمار جی تھے. ان کی کئی لازوال فلمیں، آخری جملہ ان کی فلموں کے ستاروں پر مبنی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دیوداس کا مغل اعظم ایک نئے دور میں چل بسا ہے. ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.